आगे आओ, तुम आगे आओ, उसको लगाओ और आगे नीचे पूरा नीचे आओ, पूरा नीचे राइट से जैसे बैठे वैसे बैठिए पूरा ठीक सब इधर बैठिए। मेरे कौम के प्यारी बच्चियों, हम लोग और आपके उस्ताद मोहतरम भी यहाँ पे चूँकि मौजूद हैं, आज हम लोग ये फिक्र के लिए बैठे हुए हैं कि हमारी कौम की जो हालात हैं इसके ऊपर और बच्चियों को लेकर के अपने माँ बाप के मुतालिक मोहब्बत और हमदर्दी किस तरह से हो, और दीन इस्लाम हमारे मज़हब जो है वो क्या सिखाता है, और हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके माँ बाप के कद्र करते हुए उसके साथ साथ आज जो हालात है उसके ऊपर आपको मौलाना उज़ैर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, वो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। मैं मौलाना उज़ैर साहब कहता हूँ कि वो अपनी बात को रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु का एहसान है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले तो हमको और आपको इंसान बनाया। इधर आइए, आवाज़ सबसे पहला इनाम ये है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। चूँकि इस पूरी दुनिया की तख्लीक़ अल्लाह ने अपनी कुदरत से की, और जिसको जो बनाना था अल्लाह ने अपनी चाहत से बनाया। हम जो दुनिया के अंदर में आए अपनी चाहत से नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने हमको इस दुनिया के अंदर भेजा। और अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ में सबसे अशरफ सबसे अफजल अल्लाह ने इंसान को बनाया, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत सांचे में डाला है। कि दुनिया की सारी चीज़ों को अल्लाह ने अपने अम्र से पैदा किया, लेकिन हमारे और आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। कि इंसान जो है वो अल्लाह के हाथों की कारीगरी है, अल्लाह की सबसे बेहतरीन तख्लीक़ जो है वो इंसान है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। दूसरा फ़ज़ल ये किया अल्लाह ने कि इंसान तो बनाया, साथ में साथ अल्लाह ने ईमान वाला बनाया। क्योंकि इंसान का जो भाव है दुनिया के अंदर भी वो ईमान पर है, और आखिरत के अंदर तो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान और अमाल का ही भाव चलेगा। इसलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जो अच्छे अमाल करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और वो मोमिन भी हो। शर्त लगाया, अच्छे अमल गैर भी करते अच्छे अमल। किसी ने हॉस्पिटल की तामीर करा दिया, कोई मुसाफिर खाना बना दिया, किसी ने कुआं खुदवा दिया, कोई खाना बंटवा रहा है, कोई पानी तकसीम कर रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, तरह तरह के खैर के काम गैर भी करते हैं। लेकिन गैर को जो खैर के काम करते हैं, अल्लाह का दस्तूर ये है अल्लाह उनका बदला उसको दुनिया ही के अंदर में दे देगा। उसको दुनिया के अंदर उसका सारा बदला दे देगा। जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो कोई भी खैर का काम का बदला अल्लाह के सुपुर्द ज़िम्मा उसके नहीं रहेगा। तो ईमान वाले के साथ अल्लाह ने कहा कि अच्छे अमल करने वाले मर्द हो या औरत, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुवा मुमिन, और वो ईमान वाला भी हो। शर्त लगाया, और वो ईमान वाला भी हो। तो फिर अल्लाह कह रहे हैं फ़लनुहयिन्नहुम हयातन तय्यिबा, हम उसको दुनिया के अंदर में अच्छी ज़िंदगी देंगे। दुनिया के अंदर में अच्छी ज़िंदगी आज ईमान वाले के भी सोच का मेयार है कि हम दुनिया पर मेहनत करें तो दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बनेगी। अल्लाह ने कुरान के अंदर साफ साफ फरमाया ईमान और अमाल पर, ईमान आपका ऐसा हो जाए जैसा अल्लाह का मुतालबा है, अमाल आपका वैसा हो जाए जैसा अल्लाह का मुतालबा है, तो ईमान और अमाल पर अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी बनाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बनने का क्या मतलब है? बड़ा घर, बड़ी बिजनेस, ये नहीं, बल्कि असल चीज़ ये है कि ज़िंदगी में आफ़ियत का होना, ज़िंदगी में राहत का होना, ज़िंदगी में सुकून का होना, ये अच्छी ज़िंदगी है। किसी के पास बहुत बड़ा बताया कि उसका बहुत बैंक बैलेंस है, उसकी बहुत बड़ा घर है, हवेली है, सब कुछ है, लेकिन उसके ज़िंदगी के अंदर में क्या है कि सुकून नहीं है, उसके रातों की नींद नहीं है, कि डल्लब के गद्दे में एसी के रूम में सो रहा है, लेकिन क्या है कि नींद उसको मुयस्सर नहीं है,
دوائیں کھا رہا ہے تب بھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، کہ چین والی اس کو نیند موجود نہیں، کھانے کے سارے انعامات اور لوازمات موجود ہیں، لیکن جو گھر کا ہیڈ ہے جس کے ذریعے سے وہ سارا چیز آیا ہے اس کو کھانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو اللہ نے ایسا مرض دے دیا، اور اس کے نوکر چاکر اس کے انڈر جتنے لوگ ہیں وہ کھا رہے۔ تو یہ اصل چیز دنیاوی عیش و آرام، یہ اصل چیز اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں جو نعمت ہے وہ عافیت کا ملنا، اس نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ عافیت ہے۔ تو سب سے پہلا احسان اور انعام اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ نے انسان بنایا۔ دوسرا انعام اور اکرام یہ ہوا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے ایک کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر میں اقرار یہ ہم نے کیا ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ یہ دنیا جو ہم کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں ہم رب ہیں اور ہم نے زمین اور آسمان کو محض 6 دنوں کے اندر بنایا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورج بھی ہم نے بنایا، چاند بھی ہم نے بنائے، ستارے بھی ہم نے بنائے، اور یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ایسا نہیں سب کو بنا کے اللہ نے آزاد چھوڑ دیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، جانتے ہیں کہ ستارہ جو ہے اس کا ایک محور ہے، سیارہ اس کا ایک محور ہے، سورج کا اپنا ایک محور ہے، زمین اپنے ایک راستے پہ چل رہی ہے۔ کہ کس نے متعین کیا؟ کیا کسی جغرافی داں نے کیا؟ کیا کسی سائنسداں نے کیا؟ کہ نہیں، یہ تو تعین اور یہ راستہ جو بنا ہوا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سورج نہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، زمین نہ اس سے آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اللہ کا امر اس پر کام کر رہا ہے، اللہ کا حکم اس پر کام کر رہا ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ سوچو اگر بیچ آسمان میں سورج آوے اور اس کو ہم روک دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس کو ڈبا دے؟ ڈوبنے کے بعد نکلنے نہ دے؟ اللہ کہتے ہیں من الہ غیرہ، کوئی دوسرا اللہ ہے جو اس کو نکال دے؟ کہ نہیں نکال سکتا۔ کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک وقت آئے گا چلا جائے گا، آنے میں بھی اللہ کا محتاج، جانے میں بھی اللہ کا محتاج۔ کون کب جائے گا اس کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہے میرا ڈیٹ آف برتھ کتنا ہے، یہ نہیں معلوم ڈیٹ آف ڈیتھ کتنا ہے۔ مریں گے کب یہ نہیں پتہ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کون کب مر جائے۔ لوگ چلتے چلتے مر جا رہے ہیں، سوئے سوئے مر جا رہے ہیں، سفر کرتے کرتے مر جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں مر جا رہے ہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، بیچ میں معلق ہے، وہاں موت آ گئی۔ کہ یہ موت کا فرشتہ وہ ہے، بتایا کہ اس کا تو پنجہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، کہ موت کے شکنجے سے، موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا، اب کہیں نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ ایک وقت بتایا کسی کا وقت آ جائے، 1 منٹ 1 لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا وقت دے دو تاکہ جائیداد کا ہم سائن کر دیں، تھوڑا وقت دے دو کہ اس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو چند دن کی زندگی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب بتائے کہ آنے میں بھی اختیار نہیں، جانے میں بھی اختیار نہیں، تھوڑا سا اختیار دنیا کے اندر اللہ نے دیا، تھوڑا سا اختیار دنیا کے اندر دیا۔ 2 راستے دیے، ایک راستہ دیا رب چاہی، ایک راستہ دیا من چاہی۔ یا تو دنیا کے اندر رب چاہی جیسا میرا اللہ چاہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزار کر چلے جائے، یا من چاہی اپنے من کے مطابق اپنے من کو رب بنا کر کے اس کے خواہشات کو پورا کرتے ہوئے چلے جائے۔ نقصان کیا ہوگا؟ ہم سب کو اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان سب 8 باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے، اور قیامت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ کہ مر جاتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن مر کے دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ کافروں نے جھٹلایا کہ دوبارہ کیسے کھڑا ہوں گے؟ اللہ پاک نے کہا کہ ہم قدرت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، جس طریقے سے ہم نے پہلے بار پیدا کیا ہے ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یہ تعجب کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے دوبارہ پیدا کریں گے؟ ہم پیدا کرنے والے، ہم کریں گے۔ 300 برس تک سلایا اصحاب کہف کو، 310 سال کے بعد اٹھایا، ان کو جگایا، دنیا کے لیے عبرت کی دیکھو ہم نے سلا دیا ان کو، اور پھر دوبارہ 309 سال تک سونے کے بعد ہم نے جگا دیا ان کو۔ اب تک سوئے ہوئے ہیں، کہاں سوئے ہوئے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔
ایک نبی تھے، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوا اللہ پاک سے، تو اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کو سلا دیا، ان کے ساتھ ان کا خچر تھا، ان کا کھانا تھا، توشہ تھا، بتایا کہ وہ سو گئے، 100 سال تک اللہ نے سلائے رکھا، 100 سال کے بعد ان کو جگایا، جب جگے تو دیکھے خچر مر گیا، اس کی ہڈی بھی وہ سیدھا ہو گئی، سب ختم، لیکن اللہ نے ان کے کھانا کو جو ہے وہ تازہ رکھا ہوا، کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھایا، نبی کو سمجھایا کہ دیکھو ہم ایسے قدرت اور طاقت والے ہیں، ہم جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ مطلب اللہ پاک نے میرے جسم کے سارے اعضاء اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب پر آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت، کانوں کے اندر سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، ہاتھ پاؤں میں چلنے کی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے کہ بتایا کہ دیکھو دنیا والے کوئی چیز دیتے ہیں اس پر ٹیکس لگاتے ہیں، موبائل ابھی آپ لوگوں نے لیا، جی ایس ٹی والا بل جمع کرنا پڑا، جی ایس ٹی پہ ٹیکس لگا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کا ٹیکس کیا ہے؟ یہ آنکھیں وہی دیکھے جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ زبان وہی بولے جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ کان وہی سنے جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کے سامنے اللہ نے کیا حکم دیا قرآن کے اندر میں ہے، اور نبی نے کیا بتایا وہ حدیث کے اندر میں۔ ہمارے لیے رہبر اور ہمارے لیے جو ہے وہ گائیڈ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے لڑکیوں سے کہا کہ لڑکی جو عورت جو ہے چھپنے کی چیز ہے، پورے قرآن کے اندر میں اللہ نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام کا۔ مریم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا، میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بہتان ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ باقی برے عورت کا نام لیا، اللہ نے کہا لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی، اس طریقے سے امرات لوط، امرات نوح، نام کو بھی اللہ نے چھپایا۔ جس اللہ نے عورت کو بنایا ہے اس اللہ نے عورت کو چھپنے والی چیز بنائی، پورے قرآن کے اندر میں نام نہیں لیا، اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو اصل دل کیا ہے، دل تو خود پردے کے اندر میں، اس کا پردہ کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا قرآن کے اندر میں کہ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھر کے اندر ٹھہرو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ تم جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر مت پھرو، بلکہ تم تو گھر کے اندر قیام پکڑو۔ تمہاری ساری ضرورت اللہ نے ایسا لگایا ہے کہ اگر تم بیٹی کی شکل میں ہو تو تمہارے باپ تمہاری ضروریات کے مکلف ہیں، بتایا کہ بھائی بڑے ہیں، بھائی تمہاری ضروریات کے مکلف ہیں، اس کے بعد جب تم گود میں ہو ماں تمہاری ضروریات کے مکلف ہے، تمہاری شادی ہو گئی تمہارے شوہر تمہارے ضروریات کے مکلف ہے، شوہر آپ کی عمر ڈھل گئی، بچے بڑے ہو گئے تو تمہارے بیٹے تمہاری ضروریات کے مکلف ہے، تمہیں ضرورت کے اعتبار سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت تو ہم گھر میں پوری کرائیں گے۔ اگر نکلنا بھی ہے، اسلام نے قید نہیں کیا، اگر نکلنا بھی ہے تو اس کا طریقہ بتایا، اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلو، اپنے آپ کو، کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدائن گئے ہیں، وہاں پہ دیکھا 2 بچی کنارے میں ہیں اور سب لوگ جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہاں پہ کنواں سے پانی بھر رہے ہیں۔ دیکھیں 2 لڑکی کنارے میں اپنا جو ہے مشکیزہ لے کے کھڑی ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم لوگ تو کمزور سی بچی ہے، یہ لوگ سب بھر لیں گے تو ہم بھریں گے۔ تو انہوں نے جو ہے آگے بڑھ کر کے ایک پتھر تھا، پتھر کو ہٹایا، کنویں سے پانی بھرا، وہ شعیب علیہ السلام نبی کی بیٹیاں تھیں دونوں، وہ دونوں پانی لے کے چلی گئی۔ باپ بوڑھے تھے، کہا ارے بیٹی اتنی جلدی لے کے آ گئی، روزانہ تو بڑا دیر ہوتا ہے۔ کہا ابا ایسا بات ہے، ایک نیک نوجوان مل گیا، اس نے ہماری مدد کر دی تو جو ہے ہم جو ہے جلدی آ گئے۔ اس کے بعد ان کے والد نے کہا ارے اتنا نیک آدمی اتنا مدد کیا، تم لوگ اس کو چھوڑ کر آ گئے؟ کہاں ان لوگ اس کو پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے، لگتا کوئی مسافر ہے، جاؤ ان کو لے کر کے آؤ۔ تو اس عورت کا، اس لڑکی کے چلنے کا انداز کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ لڑکی جو آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کر ایک لڑکی آئی ایسے جیسے کہ حیا پر سوار ہو کر، الاستحیا یہ لفظ قرآن کے اندر میں، اس حیا کو اس لڑکی کے لیے سوار کا استعمال، جیسے آدمی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، وہ لڑکی اس انداز میں آئی کہ وہ حیا پر سوار ہو کر آئی، شرم پر سوار ہو کر آئی، شرما کر۔ اس لیے لڑکی کے انداز میں اللہ نے فطری طور پہ لچک رکھا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر گھر سے باہر سے کسی مرد کی آواز آوے، کوئی آواز لگاوے، تو عورت کو حکم یہ ہے کہ تم لچکدار آواز میں ان کو آواز نہ دو، بلکہ ان کو یہ تیز آواز میں آواز دو، اس کو مرد والی آواز میں اس کا آواز دو۔ ہاں کون، کیا کام ہے؟
اس طریقے سے، لچک والی آواز میں نہیں. یہ حکم ہے شریعت کے اعتبار سے. اسلام نے بتایا کہ کس اعتبار سے ہم کو اگر باہر بھی نکلنا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے کیسے نکلنا ہے، اپنے آپ کو چھپا کر، اپنے آپ کو ڈھانپ کر. قید نہیں کیا. آج کے زمانے کے اعتبار سے بچیوں کے ذہن میں بیٹھایا جاتا ہے کہ اسلام بڑا پرانا مذہب ہے، اس میں تو قید ہے، اس میں تو یہ پابندی، اس میں تو یہ پابندی ہے. بتائیے اسلام نے جتنا آزادی دیا ہے عورتوں کو، اور جتنا ان کے حقوق کا خیال کیا کسی مذہب کے اندر میں نہیں ہے. غیر کے مذہب میں آپ دیکھیں تو بتائے دیکھو رام جو ہے وہ تو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا، راون اٹھا کے لے گیا. ابھی درگا پوجا اسی سے اٹھا کے لے کے چلا گیا. کیا دیکھیں گے ہم اس کی شریعت میں؟ ہمارے شریعت میں ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر دکھایا کہ دیکھو کیسے زندگی گزارنا ہے. عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. کیا تھا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان کو حقوق بتایا کہ دیکھ اگر یہ تیری بیوی ہے تو بتایا، اس کو حکم دیا یہ تمہاری پسلی سے بنی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو اسی طریقے سے نبھاؤ جیسے اس کی طبیعت ہے. یہ بیوی کو، شوہر کو سکھایا جا رہا، بیوی کو سکھایا جا رہا کہ دیکھو تمہارے شوہر ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا. اگر یہ ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. بیٹی ہے تو بیٹی کو بتایا کہ یہ سکھایا گیا کہ کوئی آدمی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. 3 بیٹی کی پرورش پر بیٹیوں کے حقوق کو بتایا گیا. قرآن کے اندر فرمایا، اللہ پاک نے دھمکی بھی دی کہ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، قرآن کے اندر میں آیا کہ کل قیامت میں وہ کھڑا ہوگی اور پوچھے گی کہ مجھے زندہ کیوں دفن کیا تھا. سب چیز کا تو حساب ہوگا. یہ الگ سے ایک مقدمہ کھڑا ہوگا کہ مجھ کو زندہ دفن کیوں کیا گیا. پہلے کے زمانے میں بتایا کہ مٹی میں دبایا جاتا تھا، آج کے جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی دفن کر دیا جا رہا. کیا یہ لڑکیاں یہ کھڑی ہو کر پوچھیں گی کیوں مجھے دفن کیا گیا؟ یہ تو غیر ادیان کے اندر، غیر دین کے اندر میں یہ معاملہ تھا. یہ حقوق اور یہ برابری، یہ تو عورت کو بتایا کہ تم چھپنے والی چیز ہو. آپ دیکھیں گی جتنی پاکیزہ بابرکت چیزیں چھپی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ڈھکا ہوا ہے. ہم لوگ جو دیکھتے ہیں کالا کالا نظر، وہ غلاف ہوتا ہے. سال میں ایک بار محرم کی 1 تاریخ کو اس کو جو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا غلاف اس پہ چڑھایا جاتا ہے. پورا سال وہ غلاف تیار ہوتا ہے. کتنا پاکیزہ گھر چھپا ہوا. پاکیزہ چیز قرآن ہے، اس کو جزدان کے اندر لپیٹتے ہیں. کیا بھائی؟ اور جزدان کو بھی آدمی جب قرآن کو آنکھ میں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، تو جزدان کو بھی چومتا ہے. یہ بابرکت چیز ہے، چھپی ہوئی ہے. چھپنے میں کیا ہے؟ حفاظت ہے. چھپنے میں کیا ہے؟ کیلا ہے، کیلا کا چھلکا اتار دو تو کیا ہوگا؟ اس کو مکھی بیٹھے گی، اس کی حفاظت اس میں نہیں ہوئی. کھلی ہوئی چیز میں حفاظت نہیں ہوتی. کھلی ہوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور چھپی ہوئی چیز کی حیثیت ہوتی ہے. چھپی ہوئی چیز کی، انار کے ایک دانہ کو کھول کر نکال کر کھایا جاتا ہے. قیمتی ہوتا ہے، چھپی ہوئی ہے گلاف کے اندر میں. سیپ کے اندر موتی کتنے اندر ایک تو سمندر کی گہرائی، اس کے اندر سیپ، اس کے منہ کے اندر موتی. اب کتنا قیمتی موتی ہوتا ہے، کتنا مشقت کے ساتھ اس کو نکالا جاتا ہے. تو چھپی ہوئی چیز، یہ تو اسلام میں چھپنا ان کے عظمت کو بڑھانے کے لیے، ان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے نہیں ہے. اسلام میں یہ میرے لیے پاکیزہ ہے، یہ میرے لیے بابرکت ہے، یہ میرے قیمتی چیز ہے، اس لیے ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہم اس کو چھپا کے رکھتے، ہم اس کو بازاروں میں نہیں پھراتے. ایک عورت کو اللہ پاک نے ایک مرد کو خوش کرنے کے لیے بنایا تھا، اس کو 1000 مرد کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. آج آزادی کے بنیاد پر ایک عورت بیچاری 1000 مرد کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے نا. ایئر ہوسٹس اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے؟ بہت بڑا اونچا ہم ہو گئے. لیکن کیا سب سے ہنس کے مسکرا کر کے چائے چاہیے، کافی چاہیے، اور جب گھر آ رہی ہے اتنا تھک جا رہی ہے کہ جس کے سامنے ہنسنا مسکرانا تھا، اس کے سامنے ہنسنا مسکرانے کی ہمت ہی طاقت ہی نہیں ہے جس کے سامنے. تو یہ آدمی جو لاٹ ٹپکاتا ہے مغرب کے اندر، مغرب کا جو کلچر ہے، ویسٹ کا جو کلچر ہے، اس کے اندر تو اندھیرا ہے. دیکھو سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے نا. تو بتا مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے. وہ ایسٹ سے سورج طلوع ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مشرق وسطیٰ میں پیدا کیا، مڈل ایسٹ میں پیدا کیا. یہ ابھرنے کی جگہ ہے. نبی کے طریقے پر چلنا ابھار ہے. یہ غیروں کے طریقے میں، یہود عیسائی نصرانیت کے طریقے پر چلنا، اس میں تو سراسر گمراہی ہے، سراسر اندھیرا ہے.
چمک دمک نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہے، جیسے بتایا کہ ریگستان میں آدمی چلتا ہے، دور میں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتا ہے دیکھتا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ طالب علمی کے زمانے میں یہ جو ٹین ایجر جو ایج ہوتا ہے، اس زمانے میں بہت سی چیز چمک دمک والی نظر آتی ہے، دکھایا جاتا ہے، لگتا ہے اس میں چمک ہے، اس میں چمک ہے، اس میں چمک ہے، لیکن جب حقیقت میں جب وہاں پہنچتا آدمی تب لگتا ہے یہ تو دھوکہ تھا. بڑے بڑے دھوکے میں، بڑے بڑے جال میں آج ہماری بچیوں کو جو ہے پھنسا لیا جا رہا. ہم کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کدھر چلے جا رہے ہیں. ہم بتائیں اس جال میں پھنس کر جو اللہ کے اتنے سارے انعام ہیں، اس سے ہم جو ہے بتائیں کہ سب سے پہلی نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی کی کر رہے ہیں، پھر اپنے والدین کی کر رہے ہیں. جو ماں باپ ہماری دنیا میں آنے کا سبب بنے، ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کو جو ہے پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دیا. ہم کو بتائے کہ ٹیوشن بھیجا، ماں جو ہے ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے، بیٹی تم کو پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو چھوڑ دے، تیرا کپڑا ہم دھو دیں گے، تیرا کام ہم کر دیں گے، چھوڑ دے، برتن مت دو، ہم کر لیں گے. باپ دن بھر پسینہ بہا رہا ہے کہ میرا بیٹی کو کیا کرنا ہے بھائی، انجینئرنگ میں جو ہے اس کا داخلہ کروانا ہے، ہم کو ابھی سے بچا کر رکھنا پڑے گا، اوور ٹائم کرنا پڑے گا. میری بچی ڈاکٹر بنے گی، اس کو داخلہ کرنا بڑا ڈونیشن دینا پڑتا ہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 روپے دینا پڑتا ہے. کیسے کریں گے؟ بڑے بڑے ارمان ہیں، بڑے بڑے سپنے ہیں. یہاں ماں باپ اس اعتبار سے سپنے دیکھ رہے ہیں، اور لڑکیوں کو کتنے نیچ چھوٹے چھوٹے سپنے میں دکھلا کر کے ان کو جو ہے راستے سے بھٹکا دیا جاتا ہے. یہ بتایا کہ نہ اپنے باپ کے پسینے کا خیال کرتی ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو جھونک کر کے میرا باپ ہم کو پڑھا رہا ہے، نہ اپنے ماں کے رات کی نیند کے اڑنے کی کہ تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، بخار میں، لیکن امی صبح 7 بجے کالج جانا ہے، صبح 7 بجے ٹیوشن جانا ہے، رات بخار میں تپ رہی تھی، صبح سویرے اٹھ کر گرم گرم چائے بنا کر کے روٹی پکا کر کے بیٹی کو دے رہی ہے، بیٹی بھوکا نہ نکل، کھا کر کے جا. ابا رات میں تھکے آ رہے ہیں، رات میں آ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں بابو نکلی تھی صبح پڑھنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے دی تھی اس کو؟ چاہے دوپہر میں خود کھانا نہیں کھایا تھا، چاہے دوپہر میں جو ہے دن بھر پانی پینے کو بھی نوبت نہ ملا ہوگا، لیکن رات میں آ کر کے بچوں کا حال احوال لے رہے ہیں باپ. کوئی دوسرا ماں باپ سے زیادہ بڑا محسن نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا جو ہے ہمارے والدین سے بڑا محسن نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے تمہارے اماں ابا ظالم ہیں، تم کو موبائل تک نہیں دیے ہیں، تمہارے اماں ابا ظالم ہیں. یہ قسم کی چیز سکھایا جاتا ہے جب کالج لائف میں آدمی پہنچتا ہے. تو اب وہ دوست ہے، چونکہ دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو اس کی بات لگتی ہے اچھی، ہاں صحیح بات ہے، اس کو دیکھو وہ کتنا فری ہے، اس کو دیکھو وہ کتنا فری ہے. اس لیے ہم نے شروع سے آپ کو سمجھایا کہ فری ہونے میں کامیابی نہیں ہے، قید میں رہنے میں، بچنے میں جو کامیابی ہے. یہ جو قیمتی چیزیں اللہ پاک نے کیا ہے کہ بچا کر کے رکھا ہے، حفاظت کر کے رکھا ہے. اس لیے اپنے ایمان جو قیمتی دولت ہے اس کو بچانے کی فکر کہ کسی اعتبار سے کوئی ڈاکو آ کر کے میرے ایمان کو نہ لے. سب سے پہلی چیز میرے دل کے اندر میں جب ایمان ہوگا تو میرے دل کے اندر اس بات کا خوف ہوگا میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا. اگر یہ کیفیت میرے بہنوں اپنے دل کے اندر بیٹھا لیا کہ میرا اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا، چونکہ اللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ایک ہو تو دوسرا میں ہوں، تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوں، تم مجمع میں ہو میں موجود ہوں، تم اکیلے ہو میں موجود ہوں. ایسے پہاڑ کے اندر چلے جاؤ جس میں جانا ممکن نہ ہو، لیکن چلے جاؤ، وہاں جا کر گناہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں. اگر اس کا خوف ہوگا تو آدمی کبھی یہ نہیں سوچے گا ہم تو اکیلے ہیں، ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا کہ اس کو ایسا پاک صاف، موبائل کو ایسا پاک صاف رکھو کہ کوئی بھی آپ کا موبائل اٹھا سکے، دیکھ سکے، دل میں کھٹکا نہ ہو، کوئی دیکھ لے گا. بیٹا دل میں کھٹکا کا نام گناہ ہے. دل میں اگر کوئی چیز کھٹکا آ رہا ہے سمجھو وہی گناہ ہے. کہ ایسا کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ دیکھے. دنیا والا ظاہر سی بات ہے ہم نے دروازہ بند کر لیا، نہیں دیکھ رہا، اللہ ہر وقت دیکھ رہا. اس لیے جب قیامت میں آدمی کو جو ہے نام اعمال جب دیا جائے گا، نام اعمال تو سب کو دیا جائے گا. یہ تو ویڈیو ریکارڈنگ پوری زندگی کی ہو رہی ہے. ہم جاتے ہیں شادی بیاہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن میری پوری زندگی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس لیے جب کتاب ہاتھ میں ملے گا تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، ہائے کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ اس میں. اب کی سب سے بڑی فکر مندی کی بات یہ سوچو، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کا ہر انسان اس میدان میں موجود ہوگا. میرے امی ابو، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے، میرے استاد، سب کو موجود ہو گئے. اور سوچو میرے زندگی کی فلم چلائی جائے گی، ہم کیسا ریکارڈنگ کروا رہے ہیں. اچھی فوٹو نہیں آتے تو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں،
یہ فوٹو اچھا نہیں آیا اس کو ڈیلیٹ کر دو. وہاں ڈیلیٹ کا بھی آپشن نہیں ہے. جیسی زندگی گزار کر گئے ہیں وہ پوری زندگی وہاں چلے گی. ہر وقت اس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, کیا پیش ہوگا میرے حضور کے سامنے, کیا پیش ہوگا میرے اللہ کے سامنے. سب سے بڑا محسن میرا اللہ, جس نے دنیا کے اندر ہم کو بھیجا, اس کے بعد میرے نبی جو دنیا کے اندر میں ہم کو جینے کا سلیقہ سکھائے. جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کیا ہے, بتایا کہ کسی نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی. آخر وقت ہے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے. آخر وقت میں آدمی اپنے بچوں کو بلاتا ہے, بیوی کو بلاتا ہے, اس سے ملنا چاہتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام ایمن رضی اللہ کہتی, میں نے کان لگا کر سنا آپ کے زبان پر یہ تھا, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. جبریل صاحب آ گئے, کیا بات ہے آپ کیوں اتنی فکر مند ہو رہے ہیں, کہ اللہ سے پوچھ کر کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جیسے ہم گئے ہیں واپس آئے کہ اے اللہ پاک, اے اللہ کے نبی, اللہ نے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اے جبریل, میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اپنے ایک ایک امت کو جہنم سے نہ بچا لوں, جہنم سے نہ بچا لوں. آخر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں, اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا, الصلاۃ الصلاۃ, نماز کو نہ چھوڑنا. ہم میں سے کتنے ذرا بہانے سے نماز چھوڑ دیتے. آخری نصیحت کر کے جا رہے ہیں, نماز کو نہ چھوڑنا. اپنے غلاموں کے بارے میں, اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. سوچو, ہر آدمی اپنے باپ کی آخری نصیحت کو غور سے سنتا ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے نبی کی آخری نصیحت, ہم اس کو پورا کرنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا, نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا, پردے کا اہتمام کرنا. کہیں اپنے ایک ایک قدم پر ہم خود نگرانی اپنی کریں, اپنے قدم پر ہم نگرانی کریں. میرا یہ قدم بہک تو نہیں رہا, میرا قدم دیکھو میری بہنوں, ایک لڑکی کے قدم کے بہکنے سے صرف اس کی ذات کا نقصان نہیں ہوتا, پورے کے پورے خاندان کے ماتھے پر داغ لگتی ہے. اب پورا کا پورا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچتا. لڑکوں کے بگڑنے پر یہ بات نہیں ہوتی, لیکن اگر ایک لڑکی بھٹک جائے, اس نے کہا اگر ایک لڑکی صحیح راہ راست پر آ جائے تو اللہ پاک نسلوں کے دینداری کا فیصلہ کریں گے, نسلوں کے دینداری کا. اس نے کہا کہ اگر مرد میں دین ہے تو گھر کے چوکھٹ تک دین ہے, اگر عورت کے اندر دین ہے تو کیا ہے, تب گھر کے اندر دین ہے. کیوں کہا؟ باپ کا گود کو مدرسہ نہیں کہا, ماں کا گود کو مدرسہ کہا, کہ ماں کے گود سے علم حاصل کرو قبر کی گود تک. ماں کی گود کو مثال دیا. ہماری بتائے کہ ہمارا گود ایسا بنے. آج آدمی کو شکوا ہے, نسل اتنی برباد ہو رہی, کیوں؟ گود ویران ہو گئے, بنجر ہو گیا گود. پہلے کی عورتیں کہ بتایا کہ زبان پر تلاوت ہوتا تھا, اور جو ہے کیا ہوتا تھا, بچوں کی پرورش ہوتی تھی, دودھ پلایا جاتا تھا, قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, بچے دیندار بنتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے, ایک ہاتھ میں موبائل ہے, ایک ہاتھ میں بچہ ہے. پھر کس بات کا شکوہ, پھر کس بات کی شکایت کہ گھر گھر تو تھیٹر بنا ہوا ہے. پہلے گھر مسجد بنا ہوا ہوتا تھا, مدرسہ بنا ہوا تھا, یہاں تک کہ گھر فوجی چھاؤنی بن جاتا تھا. ایک ایک عورت اپنے مرد کو بتایا کہ اللہ کے راستے میں دین کو بلند کرنے کے لیے تیار کرتی تھی. اتنی دینداری کی ماحول تھی. ماں اپنی بیٹی کو آزما رہی کہ بیٹی تھوڑا سا دودھ آج گھٹ گیا, پانی ملا دے. اب بیٹی کہہ رہی نہیں, امیر المومنین نے منع کیا. اب تو کیا کہا جا رہا, امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی کہہ رہی امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا. امیر المومنین باہر گشت کر سن لیے, اللہ سے ڈری ہے. کہاں ڈری ہے؟ گھر کے اندر ڈری ہے, ماں کے سامنے ڈری ہے. اتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے, امیر المومنین کے بیٹے سے نکاح کروا دیا. اس سے نکاح کروایا, امیر المومنین کے بیٹے عمر رضی اللہ کے بیٹے سے ان کا نکاح ہوا. ان کی گود سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, جن کو عمر ثانی کہا جاتا. وہ اتنے انصاف والے تھے کہ ان کے زمانے میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پیتی تھی, ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتی. گود کیسا تھا, تربیت کیسی تھی, انعام کیا ملا اللہ سے ڈرنے پر. اللہ سے ڈرنے پر دنیا میں بھی انعام ملتا. ہم سوچتے ہیں کہ اعمال کا معاملہ آخرت کے لیے ہے اور دنیا کا معاملہ دنیا میں. یہاں جو جتنا دھوکہ دے اتنا زیادہ چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے, یہاں جو جتنا جھوٹ بولے اتنا زیادہ ہوشیار. نہیں, کر لیں گے معاملہ. یہاں چونکہ بتایا الحمدللہ رب العالمین میں, اللہ کیا کہہ رہے سورہ فاتحہ میں کہ ہم جو ہے روز جزا کے مالک ہیں. بدلے کا دن کہاں ہے؟ بدلے کا دن آخرت ہے, دنیا بدلے کا دن نہیں ہے. جو کر رہا کرو, اللہ دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے, بدلے کی جگہ آخرت ہے, پکڑیں گے آخرت میں. اس لیے ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ ہم کیا ہے, کہ اللہ کی نظر میں ہیں. ہم کہاں ہیں؟
अब्बू नहीं देख रहे, भाई नहीं देख रहा, अम्मी नहीं देख रही, टीचर नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह की नज़र में हर वक्त है। इसलिए अपने ईमान का सौदा किसी एतबार से ना करे, सबसे कीमती चीज़ अल्लाह ने दी है। अपने अमाल का सौदा किसी एतबार से ना करे। ये जो आ रहे हैं आप स्कूल कॉलेज, ये अपने वालिदैन के भरोसे की वजह कर आ रहे हैं। आपके वालिदैन को आप पर भरोसा है, इसलिए आप आ रहे हैं। उनके भरोसे पर दाग न लगे, उनके एतमाद पर दाग न लगे। हम अपने वालिदैन, मेरे वालिदैन सर उठाकर माशरे में चलने के लायक रहे, हम किसी वजह से सर झुकाने का सबब न बन जाए। ठीक है इंशाल्लाह। ये थोड़ा मोड़ा बता, चूँकि आज के माहौल इस तरीके का बना हुआ, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहनें इस एतबार की नहीं है, माशाल्लाह बहुत नेक घराने से सब है, लेकिन ये होता है माहौल के एतबार से। जब आदमी कॉलेज वगैरह में जाता है, ऐसा माहौल मिलता है, तो हम हर एतबार से जहन में ये रखें कि देखो हम क्या हैं। हमको अल्लाह ने इस्लाम की शहज़ादी बनाया है। हम इस नापाक दुनिया के अंदर अपने ईमान को सौदा करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने घर वालों के लिए शहज़ादी हैं। मेरे वालिदैन मेरे मुस्तकबिल के लिए सबसे अच्छा सोचने वाले हैं, और कोई दूसरा मेरे मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरे असातिज़ा, यही मेरे मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच सकते हैं, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लाख ये वो हमको आईफोन दे दे, लाख वो हमको अच्छा से अच्छा चीज़ गिफ्ट दे दे, दुनिया के एतबार से बताया कि इस्तेमाल करके फेंक सकता है, लेकिन हमको जो है वो शहज़ादी और दुनिया के एतबार से हमको आफियत वाली ज़िंदगी नहीं दे सकता। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल शुक्र कुल्लु, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमा। जो भूल चूक हुई अल्लाह उसे तू माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है, हम तो कमज़ोर है, थोड़ी सी कोशिशें कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम काम करने वालों में इखलास पैदा फरमा। जो भी मेहनतें हो रही है इसको कबूल फरमा। ए मौला करीम, ए अल्लाह हमारी मेहनतों को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह इर्तिदाद की लहरों को रोक दे। ए अल्लाह ईमान पर साबित कदमी अता फरमा दे। ईमान और अमाल के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह अपने रज़ा वाले अमाल की तौफीक नसीब फरमा। अपने नाराज़गी वाले अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दुनिया के दुनिया आखिरत के हर खैर मुक़द्दर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक। निकल जा रही है।